अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली आफ्ताब सईद है और आप देख रहे हैं दहलीज की बात का नया एपिसोड। मुझे आज ज्वाइन किया है कर्नल मुबशर जावेद साहब ने, फॉर्मर मेयर हैं लाहौर के। सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। मेरा पहला सवाल ये है कि जब भी किसी का दिल करता है, ख़ास तौर पे नई जनरेशन का इलेक्शंस में हिस्सा लेने का, तो सबसे पहली हर्डल तो होती है कि एमएनए के लिए इतने करोड़ रुपए चाहिए और एमपीए का इलेक्शन लड़ने के लिए इतने करोड़ चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में काउंसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए, चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और ख़ुसूसी तौर पर दहलीज़ का कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने जज्बात, ख़यालात और हकीकतों का इजहार कर सकूँ। आपका ये जुमला जो है ना, मैं 100% इससे एग्री करता हूँ। मैं बहुत बड़ा एक स्पोक्समैन हूँ लोकल गवर्नमेंट का। 2000 में जो इलेक्शन हुए थे, मैंने सबसे पहला परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये इलेक्शन लड़ा था। फ़ौज रिज़ाइन करके छोड़ के आया था, इलाके के लोगों ने लड़वा दिया और मैंने देखा कि हाँ वाकई लोकल गवर्नमेंट जो है ना ये ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इलाके के लोगों ने कहा कि हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिज़ॉल्व करवा सके। और मोहल्ले के लोगों के बेसिक प्रॉब्लम तो छोटे छोटे हैं हमारे मुल्क में। उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। मैं वो इलेक्शन के बाद इन्वॉल्व हो गया पॉलिटिकल सिस्टम में, और एक हलका था जिसमें मैंने बहुत काम किया और लोग बहुत खुश थे मेरे से। एक वक्त आया कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस आ गए, तो मैंने कहा मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं तो वैसे भी लोगों के काम करता हूँ। तो मुझे एक रिज़र्व सीट दे दी गई और मुझे नहीं पता था कि अल्लाह की ज़ात जो है वो मेरे इस पैशन का मुझे इस तरह सिला देगी कि मैं दुनिया में एक नोन शहर का मेयर बन जाऊँगा। इलेक्ट हुआ हाउस में, बाकायदा इलेक्शन कमीशन को कागज़ जमा हुए। एक दो अपोनेंट भी थे। बहरहाल चूँकि हमारी जिस पार्टी से मैं गया था 97% सीट्स उसकी थी, तो ऑब्वियसली बहुत मज़ा आया। इस तरह मज़ा आया कि जो 274 लोग थे लाहौर की यूनियन काउंसिल्स के, जो चेयरमैन थे वो उस हाउस का मेंबर थे, और उसके अलावा दूसरी रिजर्व सीटें डाल के 319 का हाउस था। वो हर चीज़ का जो हल है ना वो मेरे में ढूंढते थे। हालांकि जो कानून था लोकल गवर्नमेंट पंजाब का, वो आपने लोकल पंजाब गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन में या उसी के सिस्टम के मुताबिक चलकर करना था, और उसी का ही ज़्यादा कंट्रोल था। और 2013 के कानून में मेयर को या हाउस के मेंबर्स को इतने इख्तियारात नहीं दिए थे। उसके बावजूद हम एडमेंट थे कि लोगों के काम करेंगे। लोगों की जो गली और मोहल्लों की रिक्वायरमेंट्स थी वो चेयरमैन लेकर आते थे, और मेयर के ऊपर वो ऐसे थे कि जिस तरीके से हिंदुस्तान का कोई बंदा आया और हमने इसको गोलियां मार मार के मार देना। मुझे उसका मज़ा आता था, मैं सुनता था, मैं उसका हल निकालता था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहाँ तक हो सका लोगों को हमने सर्व किया। लोगों के गली मोहल्लों में अगर हमने 50-50 लाख रुपया हर यूसी में लगाया, तो वहाँ पर ही हमने रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए, नादरा को इंटीग्रेट किया यूसीस के ऑफिसेस के साथ, और जिससे जो लोगों को गली मोहल्ले में जो फैसिलिटी मिली, उनके काउंसलर और चेयरमैन जो कि 25,000 वोटर मुंतखब करते थे, और उसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा 13 बंदे और होते थे जो कि एक एक गली में से निकला होता था। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को जो सबसे आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट मिलने लग गए, डेथ सर्टिफिकेट्स मिलने लग गए। मुसालती कमेटी के इख्तियारात उस यूसी के मेंबरान के पास थी, तो गलियों में जो लड़ाइयाँ, मोहल्लों में लड़ाइयाँ होती हैं, डिवोर्स की सतह तक भी लोगों के केस चले जाते हैं, वो भी वहीं पर हल होने लग गए। ये हमारे दौर की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो हमने की, और उसमें लोग बहुत ज़्यादा हमारे साथ इन्वॉल्व हुए। अब सवाल अगला मुझे नहीं पता क्या है। अब ये इसको मैंने एक नर्सरी समझा पॉलिटिकल फील्ड की, जिसको पिछले कई सालों से कभी पनपने ही नहीं दिया जाता था। जो हुकूमत आती थी वो अपने हिसाब से बनाती थी, पार्टी किसी की, और मार्शल्लाह आता था तो वो अपने हिसाब से बनाते थे। तो 2013 के कानून के तहत, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जब हम 2017 में मुंतखब हुए, तो मैंने इसको एक बहुत बड़ी नेमत समझा। इख्तियारात हैं या नहीं है,
مگر جہاں تک تھے وہاں تک ہم نے جانے کی کوشش کی، اور لاہور کے جو منتخب نمائندے تھے اور لوگوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا، اور میں اس ٹیم کا حصہ بن کر آج بھی اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں۔ اور جب ہمیں نئی آنے والی گورنمنٹ نے ڈیزولو کیا تو ہم نے اس کو ایک چیلنج کیا لاہور کے لوگوں نے، اور ہم نے پورے پنجاب کو لاہور میں اکٹھا کیا، کیس لڑا، سپریم کورٹ سے ہم کیس جیتے اس حکومت کے خلاف جس نے ہمیں ختم کیا تھا، بیکاز میرا یہ ماننا تھا کہ جب تک لوکل گورنمنٹ سٹرونگز نہیں ہوں گی ملک سٹرونگ نہیں ہوگا۔ دنیا میں آپ ہر ملک میں دیکھ لیں، ان کی ترقی کی جہاں اور بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، ان میں ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ سٹرونگ لوکل گورنمنٹس ہیں، اور بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس کے ذریعے خرچ کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک سر، یہ بہت اچھا کیا آپ نے، یہ ہمیں تمہید باندھی، سب سمجھ آ گیا۔ اب میرا سوال وہی ہے کہ ہمارے یہاں پر ہر چیز جو ہے وہ جس طرح سے آپ اس کو کیا کہیں گے کہ اس میں ملاوٹی ہو گئی ہے، مطلب آپ ایم پی اے کا الیکشن تو بغیر پیسے خرچے نہیں لڑ سکتے۔ کیا لوکل گورنمنٹ الیکشن آپ بغیر پیسے خرچے یا کم پیسوں میں لڑ سکتے ہیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب میں نے الیکشن لڑا تھا نا تو ایک کلچر ہے کہ آپ نے ایک ڈیرا بنانا ہے، مہمانداری، شام کو وہاں 20 آدمی آ جاتے ہیں، 50 آدمی آ جاتے ہیں، 100 آدمی آ جاتے ہیں، یار ان کو چائے کا کپ، گرمی ہے تو لسی کا گلاس، اور اگر جو آپ کے بہت ہی وہاں اس ڈیرے کو چلا رہے ہیں 20 25 40 لوگ، اب وہ روٹی کھائیں گے تو جو 10 آدمی اور بھی بیٹھے ہیں وہ ان کو بھی تو آپ کھانا کھلائیں گے نا۔ جو بندے 8 گھنٹے 7 گھنٹے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور رسم و رواج کے مطابق آپ نے ہر ایک گلی میں جانا ہوتا ہے، لوگوں کا دروازہ نوک کرنا، تو ان کو تو جو آپ کے ڈیرے پہ آ گئے ان کو کھانا کھلانا ہے۔ بہت اچھا تھا اس وقت جو 2001 کا 2 کا الیکشن تھا، ایک چھوٹا سا پوسٹر لگانے کی ضرورت تھی دیواروں کے اوپر، اور وہ اپنی یو سی میں لوگ لگا لیتے تھے، اور اس کے بعد ایک ایک دروازہ نوک کرتے تھے۔ اب جو کونسلر ہر وارڈ کا ہوتا تھا وہ چھیدا ہے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، چاچی میں چھیدا، میں الیکشن لڑن لگا تو مجھے ووٹ دیں گے، یہ تو میرا کام نہ کیتا تو میں تو چھڑنا نہیں۔ اسی طرح سارے کونسلر، اسی طرح چیئرمین، اسی طرح وائس چیئرمین، کسی کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جس دن ووٹنگ ہوتی ہے اس دن ہمارے ہوتے ہیں پولنگ ایجنٹس، ان کو آپ نے 300 روپیہ دے دیا، ان کو آپ نے 200 روپیہ دے دیا، کیونکہ وہ نارمل لوگ ہوتے ہیں، مختلف گلی محلوں سے آتے ہیں، اور ان میں سے کئی والنٹیئر ہوتے ہیں، وہ شرم سمجھتے ہیں کہ بھاجی اسی تہاڈی گلی دے ہیں، اسی تہاڈے محلے دے ہیں، تو ہم آپ سے 500 روپیہ لیں۔ بچے اپنے آپ ملتے ہیں کیونکہ چھوٹے لیول کا الیکشن ہوتا ہے، پارٹی بیسس پہ ہو تو پارٹی کا بھی ایک نام ہوتا ہے، اور زیادہ اس بندے کی اپنی کارکردگی اور محلے میں رکھ رکھاؤ ہوتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ یہ اس الیکشن میں کمپلسری پیسے نہیں لگانے پڑتے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ڈیرے یا دفتر دوسرے لوگ بنا دیتے ہیں کہ جی تسی الیکشن لڑو، مینوں اللہ نے دیتا ہے تو ایتھے بہو، بالکل نہ لگائے یا 2-4 لاکھ روپیہ لگا دے، یہ اس کی ثواب دید ہے۔ اب ٹرینڈ شاید بدل جائے، کیونکہ ایم پی ایس کا جو الیکشن ہے نا وہ کروڑوں میں ہی چلا گیا ہے، وہ اپنی کارکردگی کی بجائے شعبدہ بازی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک سڑک کے اوپر جا رہے ہیں، بینروں کی بھرمار ہے، سڑک کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹریلرز کھڑے ہوئے ہیں، اوپر سپیکر لگے ہوئے ہیں، لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، جگہ جگہ کے اوپر جناب وہ ہو رہے ہیں ڈانس، مجمع دیگیں پک رہی ہیں۔ ایک صاحب نے ہمارے ہی شہر سے یہ آغاز کیا کہ انہوں نے لوگوں کو پیسے بانٹنے شروع کر دیے۔ ایک کمیونٹی ہے، فرض کرو غریب لوگ ہیں، ایک محلہ ہے، ان کی بڑی آپس میں ملی بھگت ہے، ان کے پاس 500 ووٹ ہے، وہ کہیں گے جا کے جی ہم نے آپ کو 2 لاکھ روپیہ دینا ہے یا 10 لاکھ روپیہ دینا ہے، ووٹ ہمیں ڈلوا دیں۔ اب وہ یہ چاہتے ہوئے بھی کہ وہ دوسرے آدمی کو پسند کرتے ہیں، شاید اس پیسے کی خاطر کچھ ووٹ اس کو بھی دے دیں۔ تو یہ جو ایولز ہیں، شیطان تو ہے نا، اس کے بغیر تو یہ اس دنیا کا مقصد ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو شیطانی کھیل ہیں یہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ کروڑوں تک ایکسپینڈیچر چلے گئے۔ مثلاً وہی جو تھے جو پولنگ ایجنٹس ہیں، ہر پولنگ بوتھ کے باہر دفتر بنتا ہے، انہوں نے اپنی ڈیمانڈز بڑھانی شروع کر دی، وہاں کھانا اچھا مانگنا شروع کر دیا، پولیس کے لوگ آئے ہیں تو پھر ان کو بھی کھانا کھلانا لگ گیا۔ تو جب یہ ساری چیزیں آپ ایڈ اپ کریں تو یہ خرچے کروڑوں میں چلے جاتے ہیں، اور یہ بالکل ڈیفرنٹ الیکشن ہوتا ہے
what we do in local bodies election. وہاں مین ٹو مین کانٹیکٹ ہوتا ہے. یہاں آتے ہیں ایم این اے صاحب ان کے ساتھ یا ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ آتے ہیں اور ان کے ساتھ 50 آدمیوں کا جلوس مل جاتا ہے, گلی گلی محلے محلے میں جاتے ہیں, ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں, وہ ہار پہنے ہوتے ہیں ایسے ایسے, کیڑا جی ہے فلانی نشاندہ ہے, فلانا نشاندہ. سو اس چیز نے ہمیں برباد کیا ہے, اور میں پھر اس کو لے جاؤں گا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں, یا یہ ان کی اتنی منوپلی ہو گئی ہے کہ یہ لوکل باڈیز کو ایگزسٹ کرنا نہیں, دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ کہیں اس نرسری میں سے لوگوں کے محلے کو لوگ فلٹر ہو کے اوپر نہ آ جائیں اور بڑھتے بڑھتے وہ ان کی جگہ نہ لے لیں, کیونکہ ان کی منوپلی ہے. پیسے کیوں لگاتے ہیں؟ اگر آپ کو اگلا سوال ہے تو اس میں جواب دے دوں گا. بہرحال یہاں تک میں یہی کہنا چاہتا ہوں. ایک اور سوال یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز, جہاں تک ایم این ایز ایم پی ایز کا تعلق ہے, ان کو ٹکٹ دینے میں بعد میں پھر منسٹر کس کو بنانا ہے بغیر نام لیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن سے خونی تعلق ہو ان کو بہت زیادہ فیور ملتی ہے, جن سے رشتہ داروں کا آگے ایکسٹینڈڈ کچھ ہے ان کو بھی فیور ملتی ہے. تو کیا جب لوکل گورنمنٹ کی ٹکٹس بانٹنی ہوتی ہیں تو تب بھی پولیٹیکل پارٹیز ایسا ہی رویہ رکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ ایک سسٹم نہیں ہے نا. ایک سسٹم یوں ہے, اس طرح ہے کہ جب ہم آپ کی عمروں میں تھے اور کالج اسکولوں میں پڑھتے تھے تو یونیورسٹیوں میں کالجز میں یونینز ہوتی تھیں, اور آج بھی بڑے نام ہیں. جہانگیر بدر صاحب تھے, بلوچ صاحب ہیں, جاوید ہاشمی صاحب ہیں, یہ ہم سے 2-3 سال سینئر ہوا کرتے تھے. ہم کالج میں تھے, یہ یونیورسٹیوں میں تھے, اور بڑے دھوم دھڑکے سے یہ الیکشن ہوا کرتے تھے, اور ایک پیسہ ادھر خرچ نہیں ہوتا تھا. بڑی گل ہوئی نا کہ انہیں بڑا خوش ہو کے جنہوں نے کہا نا چل یار 2 بوتلاں تو پلا دے, 4 میں پلا دیتا ہوں. کینڈیڈیٹ بیچارہ شاید پلا ہی نہیں سکتا ہوتا تھا. تو ایک سسٹم چل رہا تھا, اور یہ لوگ پالیٹکس میں پھر آئے اور بڑے کامیاب ہوئے. اور بھی بہت سارے نام ہوں گے, سندھ سے ہوں گے, کے پی کے بلوچستان سے ہوں گے, گلگت بلتستان سے ہوں گے, بٹ میں چونکہ لاہور کا رہنے والا, مجھے جو چیزیں ہوئیں وہ سسٹم بھی ختم کر دیا کہ ادھر سے نہ لوگ آئیں, پڑھے لکھے بچے نہ آئیں. لوکل باڈیز کا نہیں چلنے دیتے کہ کہیں یہاں سے نہ آئے. اب کیا آئی گیم اوپر والوں کی. ایک دور ایسا ہوتا ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو وہ زیر عتاب ہوتی ہے اور وہ نا پاپولیرٹی گین کر لیتی ہے. فوج کو بدنام کر دیا, بیوروکریسی کو بدنام کر دیا, سرمایہ کاروں کو بدنام کر دیا. یہ کر آ کے تو ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے, پاپولر ہو جاتی ہے. پھر اس میں ٹکٹوں کا جب آتا ہے تو شروع میں کسی غریب آدمی کو بھی ٹکٹ مل گیا جو بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتا ہے, کسی پڑھے لکھے کو بھی ٹکٹ مل گیا جو بہت بھاگ دوڑ کرتا ہے, نہیں تو جو پروفیشنل جس کا باپ بھی کبھی سیاست میں رہا تھا وہ آ گیا, کوئی پچھلی پارٹی میں تھا وہ آ گیا اور اس نے حکومت کے مزے لوٹے ہوئے. آپ یقین کریں لاہور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, دے ور ویری نارمل پیپل, ان کا سٹائل بھی بہت نارمل تھا, موٹر سائیکلوں پہ تھے. آج ان کے پاس جو بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑی بڑی وہ جو 8-8 کروڑ والی گاڑیاں ہیں وہ کیوں آ گئی ہیں؟ ایک ضیاء الحق کے سسٹم میں گرانٹس کا سسٹم شروع کیا گیا کہ ایم این اے کو 2 کروڑ روپیہ دے دو فار ڈیولپمنٹ آف ہز لوکل ایریا, ایم این اے کو 8 کروڑ روپیہ دے دو, اور بنانا کیا جی, گلیاں, پائپ لائنیں, سیوریج کی لائنیں, وداؤٹ ڈوئنگ وٹ دا ڈیزائن از اینڈ ہاؤ دا انیشیل سسٹم واز رننگ اینڈ آپریٹنگ. ان موسٹ آف دا کیسز ایٹ فیو پلیسز دو سسٹمس کو فالو کیا گیا. وہ پیسہ جو ہے نا زیادہ یا تو ویسٹ ہو گیا, اور اس کا ایک بڑا حصہ کرپشن کی نظر ہو گیا اور وہ لوگوں کی جیبوں میں گیا. اس میں وہ افسر بھی شامل تھے, وہ الاٹمنٹیں دینے والے بھی شامل تھے, وہ جو لوگ ایم این اے ایم پی ایس کرنے والے تھے وہ بھی شامل. یہ چیز پنپتی گئی اور یہ ایک دستور بن گیا. میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا, آپ دیکھ لیں یار ہم تھے کیا 1947 میں. آج اس طرف کیوں ایسا ہو گیا کہ جی سیاستدان ہی سارا کچھ کرتے ہیں؟ یس آئی ایگری, اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ میجورٹی, ناٹ آل, دیر آر ایگزامپل جو کہ بالکل پڑھے لکھے خاندان کا تھا, اچھے خاندان کا تھا, وہ ترقی کرتا گیا, اور اس کے بارے میں لوگ قسم کھاتے ہیں کہ نہیں اس بندے نے کرپشن نہیں کی, سیاست میں آ کے اپنا پلہ لگایا, لوگوں کی خدمت کی ہے. بٹ میجورٹی جو ہے وہ اسی طرح کے دھندوں میں انوالو ہو گئی. اب ایک ٹرینڈ بن گیا کہ جی مجھے کوئی کہے تو کہ میں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑو, میں نہیں لڑوں گا 2 وجوہات کی بنا پر. نمبر 1, آئی کانٹ اسپینڈ دیٹ مچ منی. نمبر 2, جو میرے ایک دماغ میں کاز ہے کہ میں نے لوکل گورنمنٹس کے لیے کام کرنا ہے,
یو ول بی سرپرائز کہ آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں میری ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے کہ قانون 2022 کا انفورسڈ، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہیں ساری ادارے ہیں جو لوکل گورنمنٹس کے وہ 2013 کے مطابق چل رہے ہیں. تو آپ پھر الیکشن بھی 2013 کے مطابق کرا دو نا. ادارے تو ویسے ہی چلا رہے ہو، بیوروکریسی چلا رہی ہے ان کو. تو اس لیے یہ جب تک یہ جو چیزیں ہیں نا لوکل گورنمنٹس کو ڈیولپ نہیں کیا جائے گا، اوپر سے یہ جو پھر آپ اس میں رشتہ داریاں کہہ لیں، اس میں آپ پیار محبت یاریاں دوستیاں کہہ لیں. بھائی ایک ایم این اے جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں کسی کو مل سکتا، بیکاز اس کے اوپر پوری گرپ ہے. اس علاقے میں کوئی اور نیا بندہ کھڑا تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑیں گے. وہ ہو سکتا ہے ہو جائے کھڑا، ہو جائے سکتا ہے کامیاب ہو جائے، مگر ہی ہیز ٹو ڈو اے لاٹ آف ہارڈ ورک رننگ اراؤنڈ کہ بھائی میں نے یہاں پر میں چیئرمین بھی رہا تھا، میں نے یہ مسئلے بھی حل کیے ہیں. میں جب اپنے ایم این اے کے ساتھ کام کرتا تو پوری ڈیولپمنٹ کے کام میں نے کروائے، آنیسٹی سے کروائے، لوگ گوائیں. ایون دین دے ول ڈونٹ لائک کہ یو شوڈ رائز اور یو شوڈ ٹیک پارٹ ان دا الیکشن. تو یو آر 100% رائٹ اینڈ آئی فلی ایگری اینڈ آئی ہوپ کہ آئی ہیو گیون یو اے کمپریہنسو رپلائی آن دس ایشو. بالکل. میرا جو ہے نا اگلا سوال ویسے تو کوئی کچھ اور ہونا تھا، لیکن کیونکہ اب 2 دفعہ تذکرہ ہو گیا اس بات کا تو اب اسی کی طرف چلتے ہیں کہ پچھلی دفعہ جب لوکل گورنمنٹ آئی، جب لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا تو اس کو معطل کر دیا گیا کچھ عرصے بعد، اور پھر ایک کیس لڑا گیا، بڑا مشہور کیس ہے، جس سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب عدلیہ بحالی تحریک چل رہی تھی تو مجھے کچھ وکلاء نے بتایا کہ جس وقت فون کال آیا کہ ہم عدلیہ کو بحال کرنے لگے ہیں تو پہلا مسئلہ تمام وکلاء برادری میں یہ ہو گیا کہ وہ جو سارے پیسے آئے ہیں تحریک کے لیے اب ان کا کیا بنے گا. سو جس وقت آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بحالی کی یہ تحریک لڑ رہے تھے تو کیا کہیں سے پیسے آ رہے تھے یا سب کچھ اپنی جیب سے کر رہے تھے آپ لوگ؟ دیکھیں بیٹا، میں زندگی کے اس حصے میں ہوں جہاں پر میں نے باتیں آپ کو وہ بتانی ہے کہ میرا آخرت میں حساب نہ ہو. جب یہ ہونے لگا تو نئی گورنمنٹ نے، میں نام لیتا ہوں، پی ٹی آئی نے بل پاس کر دیا. ہمیں کوئی 2 سال ہوئے تھے. میں نے پورے پنجاب کے میئرس کو اکٹھا کیا لاہور میں اور ڈسٹرکٹ چیئرمین کو. آبویسلی پہلے 10-15 جو میرے حساب میں زیادہ سیزنڈ اور ایکسپیرینس تھے ان کے اوپر میں ٹیلی فونوں پہ باتیں کی. ہم نے ایک ہوٹل میں بندوبست کیا اور اس کے پیچھے ہم نے کسی پارٹی کا نہیں لکھا، پاکستان کا جھنڈا بنایا اور اس کے اوپر لوکل گورنمنٹ کا کوئی نام لکھا. ہم نے پنجاب لوکل گورنمنٹ پہلے ایک بہت بڑے ہوٹل میں کیا، وہاں لوگ مدعو ہوئے، اس کو میں نے کانسیپٹ بتایا کہ اس طرح یہ ہمیں ختم کیا جا رہا ہے. اس وقت ہم ختم نہیں ہوئے تھے پر ہونے والے تھے، نیا قانون آ گیا تھا، یعنی کہ امپلیمنٹیشن ہونے میں 2-4-10 دن تھے. وہ جب اس ہوٹل میں ہم نے سارے کنسنسس لاہور، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیشہ سے محور رہا ہے، تو میں نے لوگوں سے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے اکٹھا کر لیا. اس کے بعد دوسری میٹنگ ہوئی تھوڑے دنوں بعد جب ہم تحلیل ہو گئے تو اس میں یہ ایک لاہور یہ لوکل باڈیز ایسوسیشن بھی ہے وہ بھی آ گئی. اچھا، ہم نے وہاں ایک ہینڈسم اماؤنٹ اکٹھی کی. کسی نے 5 لاکھ دیا، کسی نے 1 لاکھ دیا، کسی نے وعدہ کیا نہ دیا، کسی نے اپنی بساط سے بڑھ کر دیا، کسی نے کھانا، جو ظاہر ہے ہم تو مہمانداری والے لوگ ہیں لاہور میں، اپنی بساط سے بڑھ کر لوگوں کی مہمانداری کی. یہ سارا پیسہ، اور اس کے بعد جو مایا ناز وکیل ہیں لاہور کے جن کا نام لوگوں کو فنگر ٹپس پہ یاد ہے، ان کو ہم نے ہائر کیا. ہمیں دھچکا لگا ہائی کورٹ سے، ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے. 2 دفعہ یہاں پر ہم نے کوشش کی، نہیں کچھ بنا. پھر ہم نے ساؤتھ سے کہ ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے کہا جی ایک ٹرائی اس طرح کر لیتے ہیں، وہ ٹرائی کی. اس میں بھی نا ہمیں سن لیا گیا، مگر ہماری تاریخیں نہیں ڈالتے تھے چیف جسٹس صاحب. پھر ایک بہت سینئر جج صاحب کے پاس KPK کا کیس لگا، تو ہم چونکہ سپریم کورٹ میں کسی اور وکیل صاحب کے تھرو جا چکے ہوئے تھے، تو ہم نے سپریم کورٹ میں میں نے ایک دن اخبار میں خبر پڑھی کہ جی اگلے ہفتے KPK کا کیس ہے. تو میں نے اپنے جو 2-4 ساتھی تھے، ہم نے اب بندے کم ہو گئے تھے، وہ شعر ہے نا، وہ چلے تو کارواں بڑھتا گیا، ہم چلتے گئے ہمارا کارواں چھوٹا ہوتا گیا. اچھا، تو میں نے کہا بھائی صاحب، وکیل صاحب کو کہا
5 دن کے بعد تاریخ ہے. آپ بھی کوشش کریں, میں بھی کوشش کرتا ہوں, ہم نے اس تاریخ والے دن ان جج صاحب کے سامنے اپلیکیشن ہماری پہنچنی چاہیے. الحمدللہ وکیل صاحب کی, ہمارے 4-5 ساتھیوں کی پوری کوشش سے وہ کوشش کیا ہوتی ہے, ریکویسٹ ہی ہوتی ہے نا رجسٹرار صاحب کو, وہ ہماری لگ گئی. اس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب والے آئے ہوئے ہیں, ہم نے بڑا ہاتھ کھڑا کر دیا اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اگلی تاریخ پہ انہوں نے ایسا تاریخ ساز فیصلہ کیا, انہوں نے رجسٹرار کو کہا کہ اٹ از بیسک فنڈامنٹل رائٹس. آئی واز اسٹینڈنگ دیئر ان دی کورٹ, اور آپ ایسٹ پاکستان کو گواہ کے بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ریکویسٹ ٹو دا چیف جسٹس کہ ان کو سنا جائے. 1.5 صفحے کا انہوں نے آرڈر شیٹ لگوائی. 4 دن کے بعد آ گئے تو جو چیف جسٹس صاحب تھے, گلزار صاحب, انہوں نے ایک مبہم سا فیصلہ سنا دیا 5 لائنوں کا, مگر اس میں یہ کیا کہ یہ ریسٹور کی جاتی ہیں. وہ تھوڑا سا مبہم تھا. اب ہم جب آئے تو ہمیں بیٹھنے نہ دیا جائے. وہ سنا جالے لگے ہوئے تھے دفتروں میں. میں نے توڑے. میں نے یہ کہا کہ یہ دفتر عوام کے نوکروں کا نہیں, یہ دفتر عوام کے نمائندوں کا ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو بیٹا بات یہ ہے کہ جب آپ لے کر علم اٹھ کھڑے ہوں, لوگ آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں, کسی وقت ہمارے لوگ تھک جاتے ہیں, اور میرے سارے ساتھی میرے ساتھ ہیں. آج بھی اگر میں پرفیکشن سے کہتا ہوں کہ اگر وہ میرے ساتھ اور ہم سب اکٹھے موو نہ کرتے تو شاید ہم یہ کیس نہ جیت سکتے. ایک ایک پیسہ ہر ایک نے اپنی جیب سے ادا کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوتی ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ کا کبھی نہ کبھی حصہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی خدمت کی, اور یقیناً کی ہوگی, اور ویسے بھی مطلب بہت زیادہ خدمت کوئی نہ بھی کر سکے, عوام کے لیے کنوینئنس تو ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ سے لے کے یہاں تک کہ طلاق تک کا مسئلہ آپ کے بالکل یو سی پہ آ جاتا ہے. تو جب بھی اس سسٹم کو ختم کیا جاتا ہے, عوام کیوں نہیں شور مچاتے, وہ کیوں نہیں باہر نکلتے؟ دیکھیں, عوام جو ہے نا ہماری, وہ بالکل بے بس ہو گئی ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ پچھلی 1-2 حکومتوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ. اسمبلیوں میں بلوں پہ بل پاس ہوتے ہیں. کیا کبھی کسی بل میں یہ آیا ہے کہ گاؤں کے یہ اس بچے جو ہیں اتنی سال کی عمر کے, ان کا ہم یہ قانون بنا رہے ہیں کہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کوئی ایفیکٹو ایکشن اٹھایا گیا؟ سارے بل جو ہے نا وہ حکومت والے اپنا کریڈٹ لیتے ہیں, حکومتی نمائندے اپنے لیے بناتے ہیں. کسی کی مجھے آپ امپلیمنٹیشن بتا دیں. یہ ہاں ہے, یہ جو پہلے ایک سپورٹ پروگرام تھا, پھر اس کا نام دوسرا سپورٹ پروگرام رکھ دیا, پھر تیسرا سپورٹ. کیوں, کیا ہم بھکاری ہیں؟ وہ جو اربوں روپیہ بانٹا جاتا ہے اور جہاں دھکے پڑتے ہیں, وہی پیسہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں جی ہندوستان کی مثال نہ دیں, ہندوستان میں وہ پیسے جو ہیں وہ عوام کو, چھوٹے جو وہ لوکل بزنس ہوتے ہیں ان کے سسٹم بنا کر وہاں سے شروع کیا جاتا ہے, اور وہ لوگ وہاں سے پیسہ کماتے ہیں, بھیک نہیں مانگتے. تو بات یہ ہے کہ آپ کے سوال سے میں تھوڑا دائیں میں ہٹ گیا ہوں, ذرا دوبارہ بتائیے کہ لوگ کیوں نہیں باہر نکلتے, لوگ شور کیوں نہیں مچاتے؟ لوگ بے بس ہو چکے ہوئے ہیں, لوگ تھک گئے ہیں. جس ملک میں انڈر نرشمنٹ ہوں بچے, رنگ پیلے ہوں, آٹا جو ہے وہ 200 روپے کلو بکے, ٹھیک ہے, گوشت کسی کے نصیب میں نہ ہو, دیہڑی لگے نہ, مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی سب سے منیمم ویجز 30,000 روپیہ ہے, اور وہ بچہ گاؤں میں جو گوڈی کرتے ہیں کھیتوں میں, اس کو کہیں اور روزگار نہیں ملتا. 400 روپیہ 500 روپیہ ملتا ہے اس کو سارے دن کا, جس سے وہ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. کیا کبھی ایم این اے ایم پی اے نے وہاں جا کے سنا اس کو کون اس کی آواز بن سکتا ہے؟ وہ لوکل گورنمنٹ والے. لوکل گورنمنٹ والوں کو آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا, ختم کر کے رکھ دیا. تو ایک محلے میں سے کوئی 10-15 بندوں کو لے کے نکلے گا تو وہی نکلے گا نا جس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہے. تو جب وہ اعتماد والے بندے ہی نہیں آپ نے چھوڑے, ایم این اے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لینڈ کروزر پتہ نہیں VZ VX, اس سے نیچے اترتا نہیں. اور کلچر یہ ہے, آپ کو یہ میں حق بات بتا رہا ہوں کہ اس ملک کی عوام ذہنی طور پر اتنی پس چکی ہے کہ جب کوئی ایم این اے کا کینڈیڈیٹ کرولا کار میں یا اس میں جائے نا تو وہ کہتے نہیں کہ الیکشن لڑنا ہے,
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੱਡੀ ਜੀਪ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4-5 ਗਾਰਡ ਨੇ ਗन्ना वाले, तो एक भुखा की इलेक्शन लड़ेगा। तो इस तरह आवाम जो है ना ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुकी है। उनके जो मोहल्ले में छीदा गामा, एक छीदा मिस्त्री है, वो भी इलेक्शन लड़के काउंसलर बन गया था लाहौर में। तो जब उसको ही आपने ऊपर नहीं आने दिया, वो ही MNA MPA की गुलामी में चला गया है कि उसने कहा कि नहीं अब अगली दफ़ा तेरा टिकट मैं कहूँगा तो मिलेगा, तेरे अपने कहने पे नहीं मिल सकता। तो वो किस तरह मोहल्ले के 20 बंदों को निकलेगा और वो तकरीम चौक की तरह या टर्की की तरह जो है वो सारा लोग अवाम सड़कों पर आ जाएंगे। देखें ना ज़रा टर्की का लोकल गवर्नमेंट एक्ट तो देखें ज़रा, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो देते। फेडरेशन उसको गारंटी देती है, सूबाई लेवल की हुकूमतें बनाती हैं और इंश्योर किया जाता है कि वो सारे चीज़ें मंसूबे हर चीज़ खुद करें। हिंदुस्तान के बजट का 16.3% लोकल गवर्नमेंट्स के ज़रिए खर्च होता है। 30 लाख इलेक्टेड मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनमें से 13 लाख ख़वातीन हैं, क्योंकि वो मोहल्लों में औरतों को तरबियत के मरकज़ बनाती हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ों में उनको हेल्प करती हैं। सड़कें, हेल्थ, एजुकेशन, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, माइनर्स, नेम अ थिंग। आप हिंदुस्तान में, अमेरिका में चले जाएं, लोगों को पता ही नहीं है मेयर से ऊपर भी कुछ चीज़ है। जो फेडरल इलेक्शंस होते हैं वो 4-5 चीज़ों पर होते हैं, टैक्स, हेल्थ पॉलिसी और 4-5 और पॉलिसी के ऊपर, उसके ऊपर होते हैं। बाकी सारी लोकल गवर्नमेंट्स करती हैं। तो यहाँ तो लोकल गवर्नमेंट वो कहते हैं कि हुई ना, अल्लाह करे ये इलेक्शन लड़ने वाले, ये चेयरमैन, ये मेयर, ये मारी जाएं। मैं आज भी इस बात पे हूँ कि मुझे आज भी इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो मैं मोहल्ले का इलेक्शन लड़ूंगा, और उसके बाद जो पार्लिमानी सिस्टम मुल्क में है, हाउस में इलेक्शन हूँ, 2 पार्टियाँ 4 पार्टियाँ आज़ाद है, उधर लड़े, और जो लाहौर के मुंतखब चेयरमैन है वो उसको मुंतखब करें, जैसे सूबाई असम्बली में होता है, कौमी असम्बली में होता है। तो उनको अगर हमने दबा दिया ना, तो ये है इसका जवाब कि उनका वो जो 100 बंदों का नुमाइंदा, उसको तो आपने मार दिया हुआ है। मेरा आखिरी सवाल है वो ये कि अभी जो नया डिवाइस हुआ है फॉर्मूला कि किस तरह से लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होंगे, जिसके तहत अब इलेक्शंस हो भी रहे हैं, मतलब फिर वही बात है कि वो कितना इख्तियार है, बाइख्तियार है या कितना नहीं है, लेकिन केपी में इलेक्शंस बहरहाल हुए हैं, कराची का मेयर आ चुका है। सो ये जो निज़ाम एक नया बनाया गया है कि क्या चीज़ किस तरह से होगी, इसके लिए आपसे दीगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो लड़ चुके हैं लोग, उनसे मुशावरत की गई थी या बस ऊपर वालों ने बैठ के बना दिया? 2013 का कानून जो है ना, जो हमारा पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट बना था, पीछे को तो आप छोड़े, ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए था, आगे चलो। वो कुछ बन गया, ज़्यादा मेरा मानना ये है, मैं भी 100% हूँ कि ब्यूरोक्रेसी का ज़्यादा रोल था। 12 उस वक्त कुछ सीनियर सियासी लोग भी थे साथ, बन गया। उसके तहत हमें ख़त्म किया गया, हम बैठे, PTI या नई गवर्नमेंट आ गई, इन्होंने 2019 का एक बनाया। 2019 के फ़र्ज़ करो अगर 110 सफ़े थे ना, तो 70 सफ़ों की अमेंडमेंट इन्हें बनानी पड़ी। ये कोर्ट में ये बातें होती रही और मैं कहता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने 2021 का एक कानून बनाया, तो मेरे हिसाब से 219A और 2019B भी है, जिसकी अमेंडमेंट इतनी बनी। उसके बाद 2021 का इन्होंने बनाया, वो भी ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, वो इसी हद तक रहा कि हमें इन्होंने फारिग कर दिया। उसके बाद इन्होंने 2022 का बनाया, जो अभी कागज़ों में यस है, मगर काम सारा 2013 के तहत हो रहा है, जो लोकल गवर्नमेंट्स कर रही हैं। अब वो जो बनाया है ना, उसका मैं आपको छोटा सा दे दूं, हर शहर प्रोपोर्शनेटली आप उस पर कर रहे हैं। लाहौर में उन्होंने कहा कि एक मेयर होगा और उसके साथ 60 उसके साथी होंगे, नुमाइंदे होंगे, वो होंगे रिज़र्व सीट्स वाले। फ़र्ज़ कर लो 21 लेडीज़ की हैं, 25 माइनॉरिटीज़ की हैं, 4 स्टूडेंट्स की हैं, 2 वकीलों की हैं, 3 ताजरों की हैं। तो वो मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा लाहौर में 2 डिप्टी मेयर उन्होंने कहा होंगे। ये 60 आदमी जो हैं एक वोट के ऊपर मुंतखब होंगे। ठीक है जी, मेयर एक वोट के ऊपर अपने साथ 60 आदमी ले आएगा। अब 3, 4, 5 कैंडिडेट हैं पार्टियों के, तो जो जीतेगा वो, और जो थोड़े थोड़े बाकी के भी तो वोट लेंगे ना, तो उस प्रोपोर्शनेट के हिसाब से जो लिस्टें पहले से दी जा चुकी होंगी इलेक्शन कमीशन को, हर पार्टी 60-70 बंदों की लिस्ट दे देगी, तो उसी प्रोपोर्शनेट के हिसाब से जिस मेयर के कैंडिडेट ने रिज़र्व सीटों वालों के साथ वोट लिए हैं, उसी प्रोपोर्शनेट से ये लोग जिसकी
لسٹیں پارٹیاں الیکشن کمیشن میں جمع کروا چکی ہیں، ان بندوں میں سے وہ ہاؤس میں آ جائیں گے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ تو یہ تو سارے چہیتے آ گئے، ایک ووٹ کے اوپر آپ نے سلیکٹیو لوگوں کو سلیکٹ کر کے ہاؤس میں بٹھا دیا، اور لاہور کی حالت میں یہ 150 کا ہاؤس بن گیا۔ اب جو میئر صاحب ہیں وہ 12 بندوں کی ایک کیبنٹ بنائیں گے، وہ 2-3 بندے اپنے ہاؤس میں سے لے گا، باقی ہی کین گیٹ پیپل فرام آؤٹ سائڈ، تو وہ بھی پھر ایک منوپلی ہوگی، نیپولین والا قانون بن گیا۔ اور جو لاہور کے انہوں نے 402 یوسیاں بنائی ہیں 2022 کے قانون کے تحت، وہ جو چیئرمین محلوں سے الیکٹ ہوں گے ان کا کوئی ہاؤس نہیں ہے، ان کا کوئی ہاؤس نہیں ہے، اور وہ کیا سیس اور ٹیکس خود ہی کر سکیں گے۔ سیس کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریریلی آپ کسی چیز کو اسیس کریں اور اس کا ٹیکس لگا دیں۔ اب جب 402 چیئرمین ہوں گے لاہور کے، 402 یوسیاں ہوں گی، پتہ لگا اس گلی کا پرلا حصہ ایک چیئرمین کے پاس ہے، ارلا حصہ ایک چیئرمین کے پاس ہے، تو بھائی وہ کون سی دکان سے وہ ٹیکس لے گا، کون سی دکان سے وہ ٹیکس لے گا۔ اور جو میئر صاحب ہے اور ان کی حکومت ہے، جو کہ ان کی سلیکٹڈ حکومت ہے، آپ کو پوائنٹ سمجھ لگا، وہ کہاں سے ٹیکس لے گی؟ تو یہ انہوں نے نا ایک چوچو کا مربع، اور وہ کون سا بندہ میئر ہوگا جو کروڑوں روپیہ لگائے گا، پورے لاہور کے پولنگ سٹیشنوں پہ اپنے پولنگ ایجنٹس بٹھائے گا، پورے لاہور میں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرے گا، پورے لاہور کی گلیوں محلوں میں وہ خود پھرے گا اور وہ ووٹ لے گا۔ میرے کا بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا، خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا، یہ تو شاید ایک ایم این اے بھی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ وہ لاہور دے جنہیں ایم این اے نے 10-11 انہوں نے وقت پہ آ جاتا ہے، جدو الیکشن آتا 2 مہینے چ انہوں نے چوراں ہل جاندیاں نے، پھر کے پیسہ پوسا تو ایک علیحدہ بات ہے نا، فزیکلی بھی ان کو بہت محنت کرنی پڑے۔ تو یہ کون سا قانون ہے جس کو میں نے چیلنج کیا ہے؟ آگے سے چھٹیاں آ گئی، ایک کوٹاں جو چھٹیاں بہت ہیں کام تھوڑا، یہ جج پتہ نہیں تھک کس طرح جاندے نے، اتنا وکیل ہی بولتے رہتے ہیں۔ میں نے 2.5 سال کیس لڑ کے دیکھا ہے، وکیل ہی بولتے رہتے ہیں، یہ خالی دو لفظ بول کے فیصلہ کر دیتے ہیں، معذرت کے ساتھ سسٹم ایسا ہے، مگر میرا حق تو ہے نا بات کرنے کا۔ ہاں جی، وہ ویگ میں گرمی بھی تو لگتی ہے نا زیادہ۔ اچھا، اب وہ چھٹیاں ہیں تو میری پٹیشن پڑی ہوئی ہے، چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ لگے گی، دیکھتے ہیں پھر اس کی بھی سنوائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مگر میں مطمئن ہوں، اور میری جو پارٹی جس سے میں افیلیشن اپنے آپ کو کرتا ہوں، میں ان کو بھی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انہیں پتہ ہے کہ ایک دیوانہ لگا ہوا ہے اس کاز کے پیچھے، کامیاب ہوتا ہے یا نہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ بہت زیادہ شکریہ آپ کے وقت کا۔ کئی سوال وقت کی قلت کی وجہ سے میں نہیں پوچھ سکا، لیکن اگر آپ وہ کامنٹس میں لکھ دیں گے تو ہم کرنل صاحب کو ایک دفعہ پھر تکلیف دیں گے اور ہم ان کے جواب بھی لیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔